बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। गेम पीडीएम प्लस टोले के हाथ से निकल चुकी है। निगरान वफाकी काबीना का आज पहला इजलास मुनक्कद हुआ है। सिवाय इलेक्शन करवाने के तमाम मामलात हल करने का इंदिया दिया गया है। पीपल्स पार्टी नून लीग के अंदर परेशानी की लहर है और अब जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। एक बड़ी तहरीक का आगाज होने जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के हामियों के माबैन पहला टकराव शुरू हो चुका है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। हसान न्याजी केस बिगड़ गया है और नून लीग के वकील इस वक्त सख्ते के अंदर है। नून लीग के सहाफी बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए हैं। शहजाद अकबर और नदीम अफजल चंद आपस के अंदर लड़ पड़े हैं। इमदादुल्लाह बुसाल और नासर बुसाल का मामला क्या है, ये भी आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जिस अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू है, बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और प्रेशर के अंदर आकर या किसी भी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा और जो काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनमें परवेज खटक, फैसल वाडा और बहुत सारी ऐसी शख्सियात है जो अब तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि पहले जब वो काबीना का हिस्सा थे तो उस वक्त वो इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे। इसी तरह का एक मामला आजकल 190 अरब जो मिलियन पाउंड है, जिसका मामला आपको इल्म है, मलक रियाज और ये जो पूरा अलकादर ट्रस्ट है, इस केस को जिस तरह चलाया जा रहा है, इस मामले के अंदर एक समरी आई और उस पर दस्तखत करवा लिए गए और ये ताना दिया जाता है कि ये बंद लिफाफा था, जो बताया गया कि ये दरअसल सीक्रेट मामला है, लिहाजा तमाम लोग दस्तखत कर दें। तो काबीना ने उस वक्त दस्तखत तो कर दिए, लेकिन ये किसी को दिखाया नहीं और ये सारा काम जो है वो शहजाद अकबर ने किया। अब ये जो शहजाद अकबर पर 2 दिन पहले इल्जाम लगाया नदीम अफजल चंद ने, जो उन्होंने अशरफ भट्ट जो ARY के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उनको इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि काबीना के तमाम अरकान को मालूम था कि 190 मिलियन केस में 2 नंबरी है, लेकिन आज इनकलाबी बनने वाले वज़रात समेत किसी ने मुखालफत नहीं की। शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा लहराया, कहा बहस नहीं करनी, फिर सब ने दस्तखत कर दिए। फैसल वाडा सब के सामने शाह महमूद और असद उमर पर तनकीद करता, इमरान खान को कहता कि ये गलत कर रहे हैं। अब ये फैसल वाडा की उन्होंने तारीफ की। इस पर जो शहजाद अकबर है, उन्होंने नदीम अफजल चंद को कहा कि 190 मिलियन पाउंड 2 नंबरी लेकर लाहौर का 100 कनाल का बैरिया वाला बिलावल हाउस 1 नंबरी, यानी हमारा जो 190 मिलियन पाउंड है, ये आप 2 नंबरी कह रहे हैं और लाहौर के अंदर जो 100 कनाल का बिलावल हाउस बना है वो आपका 1 नंबरी है। चूंकि उस पर तो आप नदीम अफजल चंद साहब बात नहीं करते, चूंकि वो आपके जो कायद जरदारी हैं उन पर बात आएगी। दूसरी तरफ उन्होंने कहा लेकिन हसन नवाज का 1 हाइड पार्क का 1 नंबरी, वो भी 1 नंबर है, और कुछ नहीं तो अपनी बातों में ही रब्त पैदा कर दे। बेचारा लोकल लेवल का सियासतदान और महज पटवारी और थानेदारों के तबादले करवाने पर बार बार पार्टियां बदलता है। मुझे बेखास शफकत की वजह से एंटी करप्शन और FIA में 2 नंबर तबादलों से मैंने इनकार किया। अफसोस इस बात का है कि आज इनका लीडर फैसल वाडा है। इससे ज्यादा ज़हनी और इखलाकी गिरावट और पस्ती क्या हो सकती है। अब ये जब बात की शहजाद अकबर ने, तो उसके बाद जो नदीम अफजल चंद है, उनके साथ जो है वो उनकी बहस का एक ना थमने वाला इल्जामात का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने नदीम अफजल चंद पर कुछ और इल्जामात लगाए, जवाबात दिए। अब ये बात एक तो खैर मैं इसकी तायद नहीं कर सकता कि नदीम अफजल चंद कोई बार बार पार्टियां बदलने वाले हैं। ये चूंकि हमारे हल्के से ताल्लुक है इनका, अगरचे ये इलेक्शन जो है वो भेरात सरगोदा जिला से लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने एक ही मरतबा पार्टी बदली है और पीपल्स पार्टी को छोड़ा है। इख्तलाफ हो सकता है सियासी नुक्ता नजर से, लेकिन शहजाद अकबर साहब जो है उन पर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग तनकीद करते हैं कि इमरान खान उन पर अंधा एतमाद करते थे और उन्होंने बहुत सारा जो तहरीक इंसाफ का नुकसान है वो उन्होंने किया है। अब नदीम चंद इस पर कहते हैं कि देर से जवाब देने की माजरत, आपका मोहब्बतनामा देखा नहीं था। मैं बिल्कुल छोटा सा सियासी वर्कर हूँ, किसी सरमायादार या ब्यूरोक्रेट का दलाल नहीं हूँ और आपकी तरह बैन अल-अक़वामी लीडर नहीं। आपने दुरुस्त कहा, मैंने 4 काम आपके को कहे थे। एक, आज चीमा को विक्टिमाइज न करें, मैंने ये आपको कहा था। दूसरा, वो कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो आप इस तरीके से विशाल फखर सुल्तान और बाकियों का उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने कहा कि आप ये काम ना करें। इस पर नदीम अफजल चंद ने कहा कि फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस शुगर स्कैंडल में किन किन मिलों को आपने फायदा दिया। बशीर मेमन DG के लिए कैबिनेट में आपने क्लैपिंग क्यों करवाई। मरहूम डॉक्टर रिजवान के TT स्कैंडल ब्रीफिंग के दौरान
آپ کیا کہتے؟ اور اسی طریقے سے اور انہوں نے الزامات لگائے ہیں. وہ کہتے ہیں خان صاحب کے سامنے کہا کہ آپ فراڈ ہیں اور آپ نے سب سے زیادہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کو نقصان پہنچایا. جہانگیر خان ترین کے معاملے میں آپ کس کے اعلیٰ کار تھے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری اور آپ کی جو سارا معاملہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. آپ نے کہا مخالفین کو کچلنا ہے. ہاں ایک کام غلط کہا تھا کہ ایک سب انسپیکٹر کو ایف آئی اے میں لانے کا کہا. باقی میں واحد بندہ ہوں جس نے کیبنٹ کے اندر بھی آپ کی جو ہے وہ مخالفت کی اور آپ کے سامنے یہ کہا تھا. اب یہ ندیم افضل چند نے جو بات کی اس پر اب یہ بات جو ہے وہ شہزاد اکبر نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا اور وہ حلقے کے ایم این اے ہے ناصر بسال صاحب. وہ ان کے بھائی امداد اللہ بسال صاحب جو سیکٹری خزانہ ہے بنائے گئے بعد ازاں. اور اس معاملے کے اندر انہوں نے کہا ہے ان کے حوالے سے کیا بات کی گئی ہے وہ اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ندیم افضل چند پر یہ چونکہ بنیادی طور پر منڈی بہودین سے ان کا تعلق ہے, تحصیل ملکوال پنڈ مکو گاؤں ہے, ان کے بھائی گلریز افضل چند ہے اور اسی حلقے کے اندر ان کے ماموں نظر محمد گوندل یہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں اور مقابلے کے اندر ناصر بسال یہ ایم این اے ہے اور ان کے بھائی امداد اللہ بسال جو پہلے چیف سیکٹری کے پی کے بھی رہے اور پھر سیکٹری خزانہ بنایا گیا. ان کو جب جو ہے وہ یہ الیکشن کے معاملے کے اندر آپ کو علم ہے تبدیلیاں ہوئی. اب اس کے اندر جو ہے وہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ عمران خان کی کابینہ کے دو جو ارکان یہ لڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چند صاحب سچ کڑوا ہوتا ہے اسی لیے اتنی تکلیف ہوئی. آج چیمہ کا آپ نے کبھی نام بھی نہیں لیا. البتہ میرے گورنمنٹ کالج کا سیشن فیلو ہونے کی وجہ سے کچھ دوستوں نے ضرور سفارش کی. انہیں بھی عرض کی کہ آج چیمہ اور فواد حسن دونوں کا باجوہ نے بند کروایا ہے. آپ میں شاید سچ کہنے کی ہمت نہیں کیونکہ آپ بھی بوٹ کے نیچے ہیں. پھر انہوں نے چند صاحب کو ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ جنرل فیض کے کہنے پر پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے یا ایک میجر کے کہنے پر جو ہے وہ پی ٹی آئی آپ نے جوائن کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ امداد اللہ بسال اور ناصر بسال ان کے حوالے سے آپ جو ہے ان کے مخالفت کے اندر کیس بنا رہے تھے جھوٹے اور میں نے پھر امداد اللہ بسال کی پوسٹنگ وزارت خزانہ میں ہونے پر آپ نے شدید مخالفت کی اور اس کی وجہ سے آپ کا مقامی وہاں پہ جھگڑا تھا اور اس تناظر کے اندر لے کے گئے ہیں. تو یہ ایک شدید قسم کی جو ہے وہ لڑائی ہوئی ہے شہزاد اکبر اور جو ہے وہ یہاں پر ندیم افضل چند کے مابین. اب دوسری طرف معاملہ جو ہے وہ بڑا بگڑ گیا ہے. وہ یہ کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح نون لیگ پیپلز پارٹی فضل الرحمان کے ہاتھ سے گیم نکلی ہے. ان کو یہ تھا کہ شاید جب نئی کابینہ بنے گی اگر ہمارا وزیر اعظم نہیں ہوگا تو ہماری پارٹیوں سے 3 4 وزراء لیے جائیں گے. لیکن یہ پورا جب غیر جانبدارانہ قسم کا معاملہ ہوا ایک دو ایسے اراکین ضرور ہیں اس کے اندر بلکہ 3 4 بنتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی جس کو وزیر اطلاعات بنایا گیا انتہائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پورا ڈیمیج کیا گیا ہے. ایک فضول قسم کا آدمی لگا ہے لیکن بہرحال جس طریقے سے بھی چلا آج پہلی پریس کانفرنس کے اندر ہی اس کا پھڈا ہوا ہے. اگلی ویڈیو کے اندر بات کر لیں گے. لیکن اب جو ہے وہ الیکشن تو 90 دنوں میں ہو نہیں رہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پوری طرح ملا ہوا ہے اور اس نے اناؤنس کر دیا آفیشلی. تو وہ ہمارے لوگ جو پہلے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جب الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی. اب ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اسلام آباد بار ایسوسی ایشن یہ ایکٹیو تھے اور باقیوں کو بغض عمران کے اندر آئین قانون پامال ہوتا رہا, کوئی ٹینشن نہیں تھی. لیکن اب جو ہے ان کو بھی ٹینشن ہے چونکہ جب بھی زرداری شریف اور باقی جو مافیا ہے ان کو تکلیف ہوگی, ان کا جو موقف ہوگا اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پراکسی قسم کے جو چیزیں ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے پاکستان بار کونسل انہوں نے آج ہنگامی طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور انہوں نے وعدے کیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات اگر نہ ہوئے تو پھر ایک بھرپور وکلا تحریک چلے گی. یہ ایک بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے نواز شریف, پیپلز پارٹی, آصف زرداری ان کو بھی لگتا ہے کہ اگر 6 مہینے کے اندر بھی الیکشن ہو جائیں تو ہمارے فائدے میں ہے. عمران خان مائنس ہو, تحریک انصاف مائنس ہو اور پہلے کی طرح چو چو کا مربع اس قوم پر دوبارہ مسلط ہو. لیکن اس وقت خدشہ یہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ صرف 5 6 مہینے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تقریباً 2 سال کا سیٹ اپ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خائف ہیں کہ شاید ان کی بھی سیاست کے اندر گنجائش وہ کم ہوتی جائے گی, جس کی وجہ سے عمران خان کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے تو راستے بند ہو رہے ہیں. ان کا تو مطالبہ ہے ہی کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. لیکن کل کو جب یہ اقتدار کے اندر تھے اس وقت لیٹ الیکشن کو جسٹیفائی کر رہے تھے, آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے تھے. اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ان طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر
صرف عمران خان کی بغض کے اندر جو کچھ کیا جا رہا تھا، اب جب گیم ان کے ہاتھ سے نکلی ہے، ان کے وزراء جو ہے وہ نگران حکومت کے اندر نہیں رکھے گئے، تو اب ہمارے وہ وکلاء جو نہیں بولے، جب لوگوں کے گھروں کے اندر گھس کر جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں، بچوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا ہے، کل جس طرح ایک بچہ مرغا لے کر اپنے چچا کو چھڑانے کے لیے وکیل صاحب کو وہ فیس دے رہا تھا، اور وہ بھی 9 مئی کے واقعات کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، لیکن ان کو نہ انصاف سے غرض ہے، نہ کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کے یہ ممبران اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ترتیب دینے کا شیڈول انتخابات میں تاخیر کا حربہ ہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 224 کے تحت عام انتخابات 90 روز میں کرائے۔ اب ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں، تو لہذا لیٹ الیکشن نہیں ہوگی، اور اگر الیکشن تاخیر کا شکار ہوئے تو بھرپور وکلا تحریک چلائی جائے گی۔ اب یہ وکلا تحریک آپ کو یاد آئی ہے، اور چلانی بھی چاہیے، درست بات ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، 90 دنوں میں انتخابات ہونے چاہیے، میں اس کا حامی ہوں، لیکن اب یہ جو آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے، کاش یہ پنجاب اور KPK کے اندر جب الیکشن کروانے کے حوالے سے آئین کو پامال کیا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ کو اسی طریقے سے پریشانی ہوتی، چونکہ آپ نے آغاز خود کر دیا ہے۔ حسان نیازی کا جو معاملہ ہے وہ اب بگڑ گیا ہے، اور بگڑا اس طرح ہے کہ وہ ایک طرف تو بھانجے ہیں سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے، اور وہ فوجی عدالت کے اندر مقدمہ چلا گیا ہے، اور ایک انرجیٹک نوجوان جوشیلے جو ہے وہ بہت عمران خان اور تحریک انصاف سے مخلط وہ کارکن تھے، لیکن ان کو ماسٹر مائنڈ قرار دے دیا گیا 9 مئی کا۔ اب ایک تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، دوسری طرف یہ بیٹے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نون لیگی صحافی ہیں، وہ جیو پر پروگرام بھی کرتے ہیں، لیکن ان بیچارے کی بھی کوئی پیش نہیں آئی، ان کی بھی نہیں سنی گئی، اور اب وہ بھی انہوں نے ایسے جملے کہے ہیں جو شاید انہوں نے اس سے پہلے نہیں کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسان نیازی کی گرفتاری یا اغوا ایک معمہ، مملکت خداداد اسلامیہ ایک مزاحیہ پروگرام، آئین اور قانون کی پابندی کا حلف اٹھانے والے، حفاظت کرنے والوں کا آئین اور قانون کو روندنا ایک معمول ہے۔ پچھلے 3 دن سے جھوٹی خبریں پھیلائی اور آج فائلوں کا پیٹ بھر دیا کہ ہم تھانہ سرور روڈ کے SHO کو حکم نامہ جاری ہوا کہ آپ تصوراتی طور پر بیرسٹر حسان نیازی کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلا سکے۔ ساتھ بسم اللہ ضرور چلائیں، سچ بول کر کہ وہ ادارے کی تحویل میں ہے، اور جھوٹے الزامات کا سہارا لیے بغیر مقدمہ چلاؤ۔ تو یہ بھی آج اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے، اور بحیثیت انسان ان کا وہ بیٹے ہیں، اور ظاہر ہے جو والد کو تکلیف ہوتی ہے اولاد کی، وہ کسی اور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب سے ایک گلہ ضرور ہے کہ آج آپ اسٹیبلشمنٹ پر اس معاملے کے اندر تکلیف کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے بیٹے ہیں، اور ہمیں بھی تکلیف ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، جو حسان نیازی کو جس طرح بہت سارے صحافی بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے تجاوز کیا ہے، قانونی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح باقیوں کے بچوں کے ساتھ جو کچھ خلاف آئین، قانون اور آئین کو روندا گیا، گھروں میں جس طرح توڑ پھوڑ کی گئی، اس کے اوپر آپ کا انسانی حقوق کا جو رونا ہے وہ ہم نے نہیں سنا۔ اس کا ہمیں افسوس رہے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔